बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में इंतखाबात का शोर है, कहीं ज़िमनी इंतखाबात, कहीं जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। 17 जुलाई और 24 जुलाई मुल्क की वो तारीखें हैं जिसमें कहीं ना कहीं अभी तमाम रहनुमा, तमाम पार्टी लीडर्स बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में सूरत हाल देखी जाए तो पीपल्स पार्टी अपनी सफाइयां देने पे तुली हुई है। जमात इस्लामी हो, मुस्तफा कमाल साहब हो, या फिर जो है एमक्यूएम वही एमक्यूएम जो कि पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है वफाक में, और सूबाई सतह पे अगर देखा जाए तो वो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है। लेकिन दोनों में ऐसा लगता है कि अब जो है वो बयानात की जंग जारी है। NA 245 का जो है मार्का भी होने वाला है, जिसमें आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट खाली हुई थी। वो भी एक सिलसिला है जिसमें PTI समझती है कि वो बाजी ले जाएगी, लेकिन MQM भी पूरी तैयारी के साथ है। मुल्क में दूसरी तरफ देखें तो महंगाई का बहुत शोर है, लेकिन अवाम के लिए खुशी की लहर जरूर आई है। वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जो है कीमतों में कमी का अंदिया दे दिया गया है। ये कब तक पॉसिबल होगा इसके हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन चूंकि IMF की तरफ से जो शराइत हैं उनको मानने के बाद, सब चीजें होने के बाद उसमें कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ रही है, तो स्टॉक एक्सचेंज की भी सूरत हाल बेहतर होने जा रही है। क्यों ना हो जनाब, बिल्कुल होनी चाहिए थी। इसलिए क्योंकि जब इंतखाबात आने वाले होते हैं तो तमाम लोगों को अपनी सीट की पड़ी होती है। जब सीट की पड़ी होती है तो उन दिनों तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं तो फिर रोड टू टीवी हो या आवाम के कोई मसाइल हो या महंगाई हो, फिर कौन देखता है। कुछ इसी सिलसिले में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं बाबर अब्बासी साहब, आप सदर FDF है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं उबैद शाह साहब, आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। बाबर अब्बासी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त? पहले तो हम सिंध की सूरत हाल पे बात करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुराद अली शाह भी बड़े जोश में बात बता रहे थे और कह रहे थे जी सिंध गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, ये सिर्फ बातें करते हैं, ये चूंकि इंतखाबात का शोर है, वरना सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या वाकई सिंध में सब कुछ अच्छा चल रहा है? मैं समझता हूँ कि ये आपके भी सामने है, बल्कि सबके सामने है कि दुख होता है कि जो कराची की हालत इस वक्त हो रही है, जो सिंध की अंदरूनी सिंध में जो सैलाब ज़दा इलाके हो गए हैं, और जो इस वक्त कराची की कोई ऐसी रोड नहीं है कि नहीं बची, जिस रोड को जो है ना वो ऐसे आत्मस रोड बन चुकी है कि जो एक गाँव देहात की रोडें होती हैं। मैं समझता हूँ कि पहली बात है, इससे भी हुकूमतें जो है उनका जो उन्होंने काम किए वो काम नज़र आते हैं कि जहाँ काम करने चाहिए थे वो एक बारिश से हमारी रोडें सारी ख़त्म हो गई। तो मुराद अली शाह साहब ठीक है, अपनी कोशिश कर रहे हैं और उनको मज़ीद कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस मौके पर उनकी आंखें खुलनी चाहिए, उनको नज़र आना चाहिए कि कराची में क्या हो रहा है, कितनी तबाही आई, बारिश आई है, तमाम रोडें टूट गई हैं, लोगों के पास पानी के लिए कोई मसाइल अभी अब कई जगहों पे चली जाएं कि लोगों के घरों में पानी मौजूद है। उसको छोटे डिफेंस के अंदर देख लें क्या हालत हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत जो ये दावे करती है वो दावे बिल्कुल भी नहीं कोई मानता कहते हैं कि जी डिफेंस जो है उसको क्यों नहीं, DHA वालों को क्यों नहीं को पूछा जाता, उस अथॉरिटी को क्यों नहीं पूछा जाता। वो कहते हैं जी केमाड़ी में जो हालात है वो अथॉरिटी को क्यों नहीं पूछा जाता, और जो कराची जिस तरह से बटा हुआ है वो कह रहे हैं जी हम ही पे क्यों तनकीद होती है, हम ही से क्यों बात की जाती है। मैं समझता हूँ जी अगर DHA वालों का कसूर है तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए और पूछना चाहिए, क्योंकि उनका भी कसूर है। और वो वहाँ भी लोग जो है जिस तरह लोगों के साथ जो हो रहा है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, जिस तरह हो रहा है केमाड़ी में जो है वहाँ अगर हो रहा है, तो उनसे जो पाकिस्तान का पैसा जहाँ जहाँ लगता है, चाहे मुराद अली शाह साहब ला रहे हैं, चाहे DHA लगा रही है, चाहे कोई बैरियर टाउन लगा रहा है, चाहे कोई भी लगा रहा है, उससे ज़रूर पूछा जाना चाहिए सवाल कि ये पैसा कैसे लगा और इस मुल्क का जो ये आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो कैसा बनाया, कि ना कहीं पानी जाने का रास्ता है, ना कोई मसलन अभी तो एक थोड़ी सी बारिश हुई है, अगर कल की बारिश दोबारा होती है तो फिर 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो बारिश फिर की कराची क्या बर्दाश्त करेगा। मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। सारे अपनी अपनी जगह इलेक्शन के जो आपने कहा वो दावे करते हैं मैं जीतूंगा, ठीक है, जीतना भाई काम भी करके दिखाओ। आज तो आप सबके घरों में जाते हो, लेकिन जब वोट पड़ जाते हैं उसके बाद आप किसी को नजर भी नहीं आते हो। और ये मेरी आवाम को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए कि जो फिर आवाम को नहीं मिलते, 5 साल बाद दोबारा माफिया मांगते हुए आवाम के पास पूछते। तो हमें भी आवाम को भी आंखें खोलनी चाहिए कि ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें। अच्छा बाबर अब्बासी साहब, आपका बड़ा वसी तजर्बा है सियासत में, आपसे एक बात पूछूंगी। मुराद अली शाह ने साफ साफ ये कहा कि कराची जैसे शहर को ठीक करना अब नामुमकिन सी बात है, हमें लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है। अगर हम जो है वो चीज़ें हटाना शुरू कर दें और चीज़ें ठीक करना शुरू कर दें तो यहाँ पे नुकसान लोगों का होगा। ये ठीक है कि क्या फिर ऐसे ही मामला चलते रहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करें जी जो चीज़ें बन गई या जिन चीज़ों से
ایک 10 آدمیوں کی وجہ سے 10,000 لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو ان 10 آدمیوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن جو بات مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ایک لحاظ سے ضرور کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو مثلا ہٹانا، ان کو ڈسٹرب کرنا، بے روزگار کرنا، تو حکومت کے پاس بڑے ذرائع ہوتے ہیں شہر بنانے کے لیے. آپ شہر 5 سال کے اندر شہر بن سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں بن سکتا ہے. حکومتی مشینری کی کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ سب پیسہ آپ کے پاس ہے، مشینری آپ کے پاس ہے، لوگ آپ کے پاس ہیں، لیکن نیک نیتی سے لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نیک نیتی سے 2007 سے کام کر رہے ہیں. جو نیک نیتی کا آدمی جو اگر 2 بجے اس کی صبح ہوتی ہے وہ اٹھ کے آفس جائے گا تو نیک نیتی نہیں ہوتی. نیک نیتی وہ ہوتی ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کے کام شروع کرے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو جب یہ چیزیں کرنی پڑیں گی کہ علاقہ وائز لوگوں کے کام، MNA MPAs، ان کے نیچے جتنی باڈیاں ہوتی ہیں ان سب کو طلب کیا جائے، ویکلی، ہفتہ، مہینے میں ایک دفعہ میٹنگ کریں، قانون بنائیں. دیکھیں ہم جو ایک بات بار بار جو اس وقت جو ہم چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ملک میں قانون بنائیں. ملک کے اندر قانون کہیں ہمیں نظر نہیں ہے. رول آف لا کی بات کر رہے ہیں ہماری پارٹی، ہم کر رہے ہیں کہ جب قانون بنتا ہے تو سارے کام ہوتے ہیں. جب قانون ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بتائیں کہ کس طرح جب ایک MPA اس کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی جاتے ہیں، وہ اپنے نیچے والے کو تم نے مجھے کیوں بولا، تم نے مجھے. آج دیکھیں اس بارش میں بھی ووٹ کے چکر میں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. کل لوگ مرتے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کسی کے سامنے جو ہے نا بات کرنے کے. بالکل ایسا ہی. یہ اس ملک کی جو ہمیں ہماری عوام کو اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو نمائندگی دیں جو علاقے کے لوگ ہوں، گلے محلی کے لوگ ہوں، جن کو ہم پکڑ سکیں، جو کام کر سکیں. ایک آدمی الیکشن لڑتا ہے ناظم آباد سے، رہتا وہ ڈیفنس میں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی یہاں سے الیکشن لڑ کے اسلام آباد شفٹ ہو جاتا ہے، وہ 5 سال پورے اسلام آباد میں ہی رہتا ہے، اس کو واپس اپنے شہر کا ہی نہیں پتا کہ میں پتہ کروں یا کروں. ابھی تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، عمران خان کو، کہاں گئے 11 ارب روپے. اچھا، تحریک انصاف پہ بھی بڑی جو ہے وہ تنقید ہوئی. میں کوشش کروں گی کہ تحریک انصاف کے بھی ایک رہنما ہمارے ساتھ کچھ دیر میں موجود ہوں گے، ان سے ہم پوچھیں گے. ابھی عبید شاہ صاحب آپ کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک بات جو کچھ مراد علی شاہ کی دل پہ بھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں پارکنگ پلازے کس نے بنائے نالے پہ؟ ان سے تو پوچھیں جو آج ہم پہ سوال پوچھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں یہ نالوں پہ جو تعمیرات ہوئی ہیں یہ ہم نے تو نہیں کی ہیں، یہ جو آفیسز بنے ہوئے ہم نے تو نہیں بنائے. جس نے بنائے ان سے جا کے پوچھیں. یہ تو موقف آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا، بات یہ ہے کہ حصہ تو سب کا ہے بربادی میں. ایسا نہیں کسی ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حصہ ہے. اور MQM پہ اگر وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو MQM خود بھی پیپلز پارٹی کی اتحادی تھی شروع میں، کافی عرصے رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ شہر میں کوئی خالی جگہ چھوٹی نہیں ہے. اور 2008 کے بعد ایک کلچر شروع ہوا گوٹ کا بھی، گوٹ بنانے کا خالی جگہوں پر، اور چائنا کٹنگ کا. تو شہر تو برباد ہو گیا، نہ گراؤنڈز بچے، نہ میدان بچے، نہ پارکس بچے، کچھ نہیں بچا. 4 لوگوں نے پیسے کمائے، اپنی جیبیں بھری، اور پیپلز پارٹی بری ہو ذمہ نہیں، نہ MQM بنیادی طور پر ذمہ دار ہے. ظاہر ہے MQM کی قیادت بنیادی طور پر ذمہ دار ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا لیے جائیں، حکومتیں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. یہ نہیں کہتی کہ بس یہ مسئلہ ہمارے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. حکومتوں کو تو کام ہوتا ہے ہر سچویشن میں حل نکالنا، ورنہ پھر استعفیٰ دیتے ہیں، گھر چلے جائیں. اچھا، وہی بات کہہ رہے ہیں جی، ہم سڑکوں پہ موجود تھے اور اس دفعہ وہ پانی نہیں جمع ہوا جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ گندگی کی صورتحال اور پانی کی صورتحال بڑی عجیب سی تھی. بات یہ ہے نا، دیکھیں نالے کئی دفعہ صاف کیے گئے، بڑا پیسہ خرچ کیا گیا، نالے پھر بھی ابل رہے ہیں. ہمارے لوگ کراچی جو ہے نا، وہ پورے شہر کی جو ہے وہ غریب کی جورو والا حساب ہے. پورے پاکستان سے لوگ جو ہے یہاں آ جاتے ہیں. وہ 1 روپیہ کسی قسم کا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی میونسپل ٹیکس ہے، نہ انہیں کوئی ہاؤس ٹیکس دینا ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دیتے. گندگی بھی وہ شہر میں پھیلاتے ہیں. ایک طرف تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کو پارٹی نہیں مانتے، دوسری طرف کھل کے تنقید انہوں نے کی کہ ایک صاحب جو ہے ہمارے بارے میں بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں، سب کو باتیں کرنا آتی ہیں، کام کسی کو کرنا نہیں آتا. اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے پارکنگ پلازے کی بات کی، یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف اشارہ تھا. یہ واقعی ایسا ہے کہ جو اس وقت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، جب ان کو سیٹ ملتی ہے تو انہوں نے 60 کروڑ جو ہیں وہ صرف نالوں کی صفائی میں لیے ہیں اور خود اپنی جیبیں بھری. یہ پیپلز پارٹی کا الزام آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ وہ سب کا حال یہی ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو اس دفعہ شاید بارش میں اتنا پانی کھڑا نہیں ہوا، نہ اتنی بارش ہوئی ہے. 124 ملی لیٹر آخری بارش ہوئی ہے، ملی میٹر. باقی بارش کراچی میں تو 300 سے اوپر بھی بارش ہو چکی ہے. تو پانی تو واقعی بھی، یہ بھی بات صحیح ہے کہ پانی اتنا کھڑا نہیں، مگر جن کے حال برے ہیں، نالے اوور فلو ہیں، جن کے گھروں میں آدھے گھر پانی میں ہیں، ان کو دیکھیں. اور ڈیفنس کا تو بہت ہی برا حال ہے. میں تو خود ڈیفنس میں رہتا ہوں، اتحاد پہ تو آپ سفر ہی نہیں کر سکتے تھے نا، آج کے دن تک بھی نہیں کر سکتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، بات بیچ میں کٹ گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی حکومت جو ہے نا، حکومت ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا ابھی بھی، آج بھی. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آج بھی خالی جگہیں ڈھونڈیں،
وہاں کسی آبادی کے لیے کچھ منصوبہ پلان کرے, اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرے, جیسے دبئی میں ہوتی ہے, دوسرے ملکوں میں میں نے ہوتی ہے. یہ سوال بابر عباسی صاحب سے بھی کیا تھا کہ مجھے خود یہ سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا کوئی حل نہیں ہے؟ انہوں نے تو کہا کوئی حل ہی نہیں ہے اس شہر کا, کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کا. یہی حل ہے نا, آج بھی بہت جگہ خالی بچی ہوئی ہیں, آپ ان کو لیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, گورنمنٹ لینڈ فری دے, پلاننگ کر کے دے, آدھی پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دے, آدھی کسی آبادی کو شفٹ کیا جائے, تھوڑی تھوڑی ٹارگٹ کر کے. ایک علاقہ آپ خالی کریں, نئی آبادیاں آباد کریں, نئی بستیاں بسائیں, اور اس وہاں پہ پہلے پوری ڈیمولش کریں, نیا انفراسٹرکچر دیں, نئی پوری سیوریج دیں, اسٹرانگ واٹر ڈرینیج دیں, سارا کچھ دیں. اس کے بعد آپ وہاں پہ نئی سیٹلمنٹ کریں. گریجولی آپ کو ایک لمبا پلان بنانا پڑے گا 20 سال کا, لیکن یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, جب آبادی بڑھ رہی ہے, سارا پاکستان جو ہے کراچی کا رخ کرتا ہے, کراچی کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت تو یہ حال ہے کہ اگر کراچی کے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا گیا اور ملک کی دوسری چیزوں کو اگر ٹھیک نہیں کیا گیا تو تمام پارٹیز کا مستقبل بھی خطرے میں ہے. عوام تو ہے ہی پریشان, لیکن پارٹیز بھی اس وقت خطرے میں, کہیں نہ کہیں کام کرنے کی ضرور ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے, اور جہاں ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اب پارٹیز کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ عوام کے لیے کیا کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی پارٹیز ہیں ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو ضرور کھینچ لیتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہتے کہتے بار بار اپنا موقف دے چکے ہیں کہ ہمیں اب جو ہے وہ سیاست سے دور رکھا جائے, لیکن پھر بھی فواد چودھری صاحب کا بیان آتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے, اور کیا واقعی حالات واقعی بہتر ہونے والے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں گے. بابر عباسی صاحب کیا سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کے کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ بار بار جو اسٹیبلشمنٹ اور بار بار جو ہماری فوج کو, آرمی کو جن چیزوں میں گھسیٹا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فوج سب کی ہے, سب پارٹیوں کی ہے, اسٹیبلشمنٹ سب کی ہے, سب پارٹیوں کی ہے. مجھے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کل آپ جو ہے نا تھوڑے دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہہ رہے تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سے کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو آن کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سارا کچھ کر رہی ہے. فواد چودھری صاحب الگ بیان دیتے ہیں, عمران خان صاحب بالکل اس کے الگ بیان دیتے ہیں. میں وہی دیکھیں, ان سے کوئی پوچھے یہ بات کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کو پھر آپ خود جو ہے نا ان کو لا رہے ہو کہ جی وہ ان کے ساتھ ہماری کیا, انہوں نے الیکشن کروانے, یا آپ تو آپ پھر کہتے ہو کہ جی نہیں ہمارے الیکشن آزاد ہونے ہیں, تو آپ آزاد الیکشن کراؤ نا. اسٹیبلشمنٹ کو آپ کیوں کھینچ رہے ہو؟ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے اسٹیبلشمنٹس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں, ان سے اپنے کام کراتے ہیں, جو قانونی کام وہ کرتے ہیں. پھر بعد میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے اوپر یہ جو ہے نا نکتہ چینی کرتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. ملک اس وقت بڑے بحران میں ہے, ملک میں اور بڑے چیلنج ہیں, ان کے ساتھ نپٹنا ہے, فوج کو نپٹنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے, سیاستدانوں کو بھی ہے. سیاستدان پہلے اپنے گریبان میں جو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کبھی اس پہ تو دیکھیں کہ وہ آپس میں کسی چیز پہ متفق ہیں کہ کوئی ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹھ کے. کیا ہم فوج کو بار بار یا اسٹیبلشمنٹ کو ہم چھوڑ دیں ان کو؟ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں, جب وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو برے والے الفاظ کہتے ہو. وہ ملک کے لیے تو کبھی نیوٹرل نہیں ہوں گے. ملک کے اندر کوئی بھی چیز ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوئی, آرمی ہوئی, یا جتنے ملک کے ادارے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ ملک پاکستان ان کا ہے, ہم سب کا ہے. ملک کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, جس کے لیے ان کو کام کرنے دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری پہلے اپنے گریبان میں چوگے, شیخ رشید صاحب, جو یہ لوگ یہ بار بار کہتے ہیں, تو مجھے آپ بتائیں کہ کل اگر یہ کہہ کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ کے تو یہ آ کے بیٹھیں گے تو پھر جو دوسرے ان کو چھوڑیں گے. ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنی باتیں جو ہیں وہ جیسے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانا, ان کے بارے میں باتیں کرنا, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ نوجوان نسل بھی اس طرف آیا. اور پی ٹی آئی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس میں کوئی اس کا رول ہے, لیکن بات بالکل سامنے ہے کہ انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا. میرے خیال میں اگر اب بھی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کو ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے ہو کہ قائد ان کے جو عمران خان صاحب جو الفاظ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی عمران خان صاحب اپنا انتصاب کریں کہ وہ اپنی فوج کو کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو ہمیں سن کر دکھ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. یہ وہی فوج ہے جس نے ہمارے اس پاکستان کو بھی سنبھالا ہوا, اپنے ادارے کو بھی سنبھالا ہوا. آپ دیکھیں کشمیر کی کیا حالت ہے, افغانستان میں آس پاس کی کیا حالت ہے, جس کے اوپر ہماری فوج نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور آئے دن آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان چوروں کو لے آئے ہیں, وہ لے آئیں. بھائی آپ کو کیا, ان کو کیا چاہیے؟ کیا عمران خان کو ملک لکھ کے دے دیں کہ آپ ہی حکمران رہیں؟ میرے خیال میں پھر فوج بھی اچھی ہو جائے گی, سب اچھے ہو جائیں گے. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لکھ کے دے دیں کہ جی آپ 20 سال کے لیے ملک لے لیں, آپ کو جو ایسی تیسی کرنی ہے ملک کی کر دیں, اور یہ پھر خوش ہو جائیں. اس لیے کہ ان کے جب آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال بہت بڑی ٹائم ہوتا ہے. آپ 3.5 سال قانون کے اوپر کام کرتے, آپ رول آف لا کے اوپر کام کرتے, آپ کم سے کم عدالتوں کے اوپر کام کرتے کہ جو آج کہتے ہو کہ نہ ہوتی, یہ چیزیں نہ ہوتی. آپ صرف ایک چور کے پیچھے لگے جو آپ کا کام نہیں تھا.
جو کہ ملک کی عدالتیں جو ان کا کام ہے وہ بھی ثابت نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی ثابت نہیں ہوا. آپ زبردستی کسی کو چور بنا رہے ہیں، آپ زبردستی ہر بندے کے ساتھ انتقامی کاروائی. آج ایک خاتون کا دیکھیں نیب کے چیئرمین کے اوپر کیا کیا الزام ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اس چیز سے بری الذمہ نہیں ہوں گے. یہ جو جلسہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں غالباً کہا تھا کہ ایک مٹھی بھر لوگوں کا جلسہ جو ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر ہم قوم کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. یہ 22 کروڑ قوم ہے اور یہ ہمیشہ اپنے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، لیکن ہمیں نہ اسٹیبلش کی طرف سے کچھ نظر آ رہا ہے، نہ فوج کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ کتنا عمران خان صاحب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن کہیں سے نہیں. اچھا اب تو ذاتیات پہ کہانی چلی ہے. اب مریم نواز صاحبہ کے میک اپ سے لے کے ان کے جلسے کے وہاں تک باتیں پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ آپ ذاتیات کو، قوم کی لیڈرز جو ہیں وہ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی ہمارے لیے عمران خان بھی قابل احترام ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ان کے کارکنوں کو سمجھ میں اس لیے آتی ہوگی کہ یہ بھی بڑی بدبختی ہے کہ اس ملک میں جیسے آج اگر جو ہے مثلا کراچی میں سندھ میں پانی بھرا ہوا ہے تو وہ جیے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں خوشی. یہ بھی بڑی بدبختی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نقصان ہو رہا ہے، ملک کا ہو رہا ہے، قوم کا ہو رہا ہے، لیکن ہم بھی اپنے لیڈروں کو جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار بالکل کرنا چاہیے، لیکن آپ ایک طرف ملک کو بھی تو دیکھو، ایک طرف اپنے اداروں کو بھی تو دیکھو کہ ان کو بلا وجہ آپ گھسیٹ رہے ہو. اور یہ کب تک کرو گے؟ اگر کبھی ادارے حرکت میں آئے تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اداروں کو جو ہے تنقید کا نشانہ وہی بنائیں گے. یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہی ہوں کہ وہ لوگ ہی بنائیں گے جن کو یہ نہیں پتا آزادی کیا چیز ہوتی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو آزادی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان ممالک کو دیکھا جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو آزادی سے سانس بھی لیتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے ہماری پاک فوج کا ہے. آپ کی طرف آئیں گے عبید شاہ صاحب. عبید شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو واقعی واپس انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات چیت کے حوالے سے بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں ان کے؟ نہیں، مجھے اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی. فی الحال بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں نا، یہ ٹرم ہمیں یو کے سے ہم نے امپورٹ کی ہے. وہاں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک طبقہ اشرافیہ. وہاں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج. فواد چودھری صاحب نے اس کی ڈیفینیشن دی ہے، وہ کہتے ہیں جی جو فوج کی ایلیٹ ہے وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو حساس اداروں کے سربراہان ہے یا فوجی قیادت ہے اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں. جبکہ اب بات یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی فوجی قیادت ہے، یہ اب جانے کے اس پہ ہے، یعنی اب ان کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے اور کسی قسم کی اس طرح کی ڈیل کی کوئی امید ہے نہیں. اب جو بھی کرنا ہے اگلے سیٹ اپ میں، اگلی حکومت میں، اگلے انتخابات میں ہونا ہے. یہ سیٹل ڈاؤن ایشوز ہوں گے اگلے الیکشن تک ہی جا کے. اس سے پہلے تو پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف، میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے کوئی ان کو مل سکتا ہے. اور میرا یہ خیال بھی نہیں ہے کہ پنجاب میں ابھی جو ضمنی الیکشنز ہونے والے ہیں 20 سیٹوں پہ، اس میں کوئی بہت بڑا نمبر ان کو ملے گا. کچھ سیٹیں ضرور نکال سکیں گے لیکن بڑا نمبر نہیں نکال سکیں گے. وہ تو بڑے پوری امید ہے، وہ تو کہتے جی ہماری امید. دیکھیں نا، یہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے یہ شوشے وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امپائر نے ساتھ دیا تب بھی جو ہے وہ پنجاب ہمارا. دیکھیں ہماری سیاست کا یہ المیہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ، نون لیگ کی قیادت اپنے لوگوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بار بار خبر چھوڑتے رہے شوشا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہونے والی ہے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ لوگ ٹوٹے نہیں. ہمارے یہاں ایک مزاج ہے پالیٹکس میں، ہر آدمی کو کامیابی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چاہیے. ایوری ون وانٹس ٹو ون، کہ ہمارے پیچھے فوج آ جائے یا فوجی ادارہ کوئی کھڑا ہو جائے تو ہماری سیٹ نکل جائے گی یا ہماری حکومت بن جائے گی. اور لوگوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے میسج بار بار دینا پڑتا ہے ہر تھوڑے دن بعد کہ فکر نہ کرو ہماری بات ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ 23 تاریخ کو فلاں استعفیٰ دے دے گا، 20 تاریخ کو یہ ہو جائے گا، 2 تاریخ کو یہ ہو جائے گا. انہوں نے پورا پروگرام دے دیا ہے کہ یہ حکومت گئی. وہ اس لیے دے دیا کہ ضمنی الیکشن میں جو ان کو ووٹ پڑنے کے کم ہو جانے ہو، ووٹ حکومت کا ساتھ دینے کی وجہ سے پریشر میں ڈالنے کے وہ ایک دباؤ رہے کہ بھائی یہ حکومت تو ان کی بن رہی ہے، اب تو یہ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ رہو، مفاد سمیٹو، فائدے اٹھاؤ. تو یہ کوئی ان باتوں میں دم نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کی ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، موقع ملا ہے آج، کہ آج انہوں نے جلسے سے خطاب میں کہا ہے، کل رات کو کہا ہے کہ جی برطانوی وزیر اعظم نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی تو اس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. بڑی زبردست انہوں نے برطانوی جمہوریت کی مثالیں دی ہیں. آپ یہ دیکھیے کوئی برطانیہ کی جمہوریت میں یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی اکیوز کو، خاتون کو 1.5 مہینے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھ لیا جائے؟ سوچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے کبھی؟ منہ کیا ہے ان کا، عمل کیا ہے ان کا. آپ یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن جو ہے بھیجی گئی وزیر اعظم ہاؤس سے کہ ان پہ ڈال دو. یعنی وزیر اعظم کیا منشیات کا ڈیلر ہے؟ کاروبار کرتا ہے ہیروئن کا. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی پالیسیز میں مسئلہ تھا یا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں انہوں نے مشورے ان کو غلط دیے؟ زبانی جمع خرچ، صرف بولتے کچھ ہے، کردار کچھ ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے. عمل تحریک انصاف نام ہے، انصاف کے نظام کی بہتری. سب سے زیادہ اس ملک میں ضروری تعلیم اور انصاف ہے.
سب سے زیادہ ضروری تعلیم ہے آپ کو کوئی اچھا کام نہیں کیا؟ مطلب 3 سال 7 مہینے مجھے تو لگتا ہے کہ میں بعض اوقات ہم باعث ہو جاتے ہیں، لیکن بالکل باعث ہونے والی بات نہیں ہے. آپ مجھے ایک نیوٹرل قسم کی رائے دیں، واقعی کچھ نہیں ہوا 3 سال 7 مہینے؟ وقت گزارا ہے نا. اچھا دیکھیں سنا، وقت گزارنا. مجھے آپ وزیر اعظم بنا دیں، میں بھی 5 سال پورے کر لوں گا. ملک کی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے نا، سرکاری افسران ہیں، ادارے ہیں، محکمے ہیں، بجٹ ہے، ٹیکس آتا ہے، جمع ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، پی سی بنتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. میں کر لوں گا پورا پوائنٹ. میں نے کام کیا کیا یہ اہم بات ہے. یہ تھوڑی اہم بات ہے کہ میں کتنے سال رہا. کتنے سال رہنا تو ٹائم پورا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اصلاحات کا ایجنڈا تھا. 2.5 سال ڈاکٹر عشرت حسین اصلاحات تیار کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے لیپ ٹاپ بند کیا، گھر چلے گئے. اچھا، خارجہ پالیسی میں بھی کوئی وہ نہیں تھا بالکل؟ کیا آپ بتا سکے نا، عمران خان صاحب جو جلسے کر رہے 50 جلسے کر دیے انہوں نے 3 مہینے میں. کسی بھی ایک جلسے میں انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، امریکہ غدار، امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہی باتیں کرتے ہیں. دوسری بات ہی نہیں، عوام کی بات ہی نہیں کرنے کو ان کے پاس. لوگوں کے لیے کوئی بات کرے نا. آپ نے تعلیم کے نظام میں پورے 3.5 سال کے ٹینیور میں ایک کام کو قابل قدر گردانتا ہوں ان کے، اور وہ بھی وہ پورا نہیں کر پائے. وہ یہ تھا کہ ایک نصاب پنجاب میں ان کے پاس کچھ نیریٹو ایسے ہیں جو عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ نیریٹو میں ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی خدمت، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ امریکن سازی اور ہم نے پاکستان کا نام بلند کیا، کہ یہ بھی سب فیک ہے. میں کہہ رہا ہوں بات کچھ ہے، عمل کچھ ہے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب بات سنتے ہیں، جیسے آج مراد علی شاہ نے بیان دیا، تو بڑے ہمیں تو مطلب جو بھی ٹی وی اسکرین پہ ہوتا ہے عوام بڑی معصوم سی ہوتی ہے، وہ سن لیتی ہے. تو یہ جو ہمیں جو نیریٹو دیا گیا ہے، یہ کیا بالکل کوئی سچائی نہیں تھی اس کے اندر؟ دیکھیں عوام، عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے نا، ان کی باتیں ہی باتیں ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، عمل کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، ابھی آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، 6 بجے اٹھ کے جو ہے وہ آفس آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. مریم بھی دعوے کرتی ہیں. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی میرا مالی تو 6 بجے سے پہلے بھی آ جاتا ہے. مالی سے ملایا انہوں نے شہباز شریف کو، خود وہ 12 بجے اٹھ کے آتے تھے. تو بھائی آپ اسلام کے دائی ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کے اتنے پیروکار ہیں، اتھارٹی بنا رہے، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے کبھی؟ بالکل پرسنل بات ہے، میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا. ہاں نہیں، میں آپ کو اسی کے لیول پر آ کر بات کامنٹ کر رہا ہوں. آپ پنجاب والی بات پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں واقعی وہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں، وہ کہتے جی، کیونکہ پنجاب میں اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور سیٹیں لے لی تو پنجاب کی پورا سینیریو بدل جائے گا اس وقت. obviously بٹ ایسا ہونا تو ایسا ہونا ہی نہیں ہے. یہ امکانات سے خارج اس بات ہے کہ 20 کی 20 سیٹیں وہ لے لیں. میرا خیال ہے 5 یا 6 سیٹیں وہ لے پائیں گے اور اسپلٹ ہو جائے گا یہ، اور معاملہ یہیں کا یہیں معلق رہے گا. اس میں کچھ، اسی میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا مفاد ہے، اور ایسے ہی حالات کو فی الحال چلنا ہے. یہ حالات اگلے 2023 تک ایسے ہی جانے ہیں، اسی سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. ارلی الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ابھی کوئی تبدیلی اس طرح کی نہیں آنے والی. ٹھیک ہے. بابر عباسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پنجاب کی صورتحال پہ کیا کہیں گے اس وقت کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ کی فیور میں بیٹھ جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں؟ میں سمجھتا ہوں جو اس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے کہ پنجاب میں یہی پوزیشن ہے کہ زیادہ بہت ارلی، اگر 5-6 ہیں بھی، یہ بھی زیادہ لگ رہی ہے. 3-4 میں عمران خان کو یہ ملنی ہے. ان کے تو اپنے پرندے بھی اڑنے لگ گئے ہیں. ابھی جب ووٹنگ ہونی تھی تو تبھی وہ قائب تھے. صحیح معنوں میں ابھی الیکشن کرائیں تو پنجاب میں عمران خان کو نون لیگ جو ہے نا وہ نہیں ہلنے دے گی. نون لیگ کی بڑی بات ہے، وہاں پہ بڑی ایک پوزیشن ہے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات جو انہوں نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک کیا کیا، ہمیں دیا کیا، سوائے بدتمیزی، سوائے گالی گلوچ، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کچھ کیا مجھے بتائیں نا. جو ایک بات ہیلتھ کارڈ کہتے ہیں جی، ہیلتھ کارڈ دیا انہوں نے. دیکھیں ہیلتھ کارڈ وہی جو بے نظیر کا پہلے کارڈ جو چل رہا تھا، اسی کارڈ کو اگر کوئی 1000، اس کے پیچھے کیا ہوا وہ ہمیں نہیں پتا ہے. ایک خاتون کے ساتھ کتنا مثلا، ابھی ہمیں خود شرم آتی ہے کہ وزیر اعظم اس کے اندر پتہ نہیں خان صاحب کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کہنے نہیں چاہتا، لیکن دیکھیں یہ چیز ہے کہ جس کو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ظاہر ہے وہ نون لیگ کا ہے، کوئی میری پارٹی کا نہیں ہے، میں نہیں کہنے چاہتا، لیکن یہ لوگ بہت اچھے چل رہے ہیں. ورنہ خان صاحب کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہے خان صاحب کو درست کرنا، لیکن بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کو کچھ کہا جائے. ورنہ خان صاحب جتنے دلیر بھی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، جتنی ان میں وہ ساری چیزیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کتنے ہیں. وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن وہ ابھی کیونکہ جب کسی کے بندہ کندھوں پہ سوار ہوتا ہے نا تو وہ بڑا مست ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کہیں کسی جگہ اکیلے کہیں جنگل میں یا کہیں چھوڑ دو، آگے پیچھے باہر لگا دو نا، تو اس کی چیخیں پہ دور دور تک جاتی ہیں. ابھی کیا اکیلے نہیں ہے وہ؟ لیکن دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں،
خان صاحب جو کچھ یہ اس وقت افراتفری ڈال رہے ہیں نا، صرف اور صرف اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے افراتفری ملک میں ڈال رہے ہیں. باقی خان صاحب نے آج تک کبھی نہیں بات کی، عوام کی بات کبھی نہیں کی، کسی شہر کی بات نہیں کی، کسی جگہ کی بات نہیں کی. ان کو پشاور نظر نہیں آ رہا ہے کہ پشاور کے اندر بی آر ٹی جو بنی تھی اس کے اندر کتنی بڑی کرپشن ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ان کو واپس نظر آئے گی سندھ نظر آئے گی، یا ان کو پنجاب نظر آئے گا جہاں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. باقی جس طرح انہوں نے جو کچھ کیا، جتنے وزیروں نے ان کے ساتھ چوری کی، جو اتنا پیسہ غائب ہوا. آج فرح شہزادی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، شیخ رشید صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. شیخ رشید، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں شیخ صاحب کو بہت وقت سے جانتا ہوں. اچھا. شیخ صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہم تو بڑے، وہ بھی ایک تو ہمارے پیر پکاڑا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی باتیں ہوتی تھی تو وہ بھی ان کی وہ بننے چاہتے ہیں. اور شیخ رشید آپ کہاں اور پیر صاحب کہاں. اور شیخ رشید جو روز تجزیے کرتا ہے اور وہ میڈیا والے بھی ان سے چسکے لیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی آپ دیکھنا، دیکھنا جی فلانے دن میں یہ ہو جائے گا. پہلے شیخ رشید کو پوچھو کہ یار آپ لوگ پہلے اپنا گھر تو بنا لو. جس بندے کا، مجھے خان صاحب کو، عمران خان صاحب پہ ایک طرز آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے گھر میں ایک صابن تک نہیں خریدا ہو، جس آدمی نے ایک چائے کا جو ایک پتی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ نہ خریدا ہو، تو وہ عوام کی بات کر رہا ہے. مجھے بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ہمارے 100 اختلاف ہوں گے نواز شریف سے، 100 اختلاف ہوں گے مراد علی شاہ سے، لیکن یار کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی تنقید کر رہے ہیں دونوں حضرات. مجھے ایک بات بتائیں، ان پہ ذاتی طور پہ تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، دوسرے جتنے ہیں ان کے ساتھ بیگیج بہت ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بیگیج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جیسے فرح شہزادی صاحبہ کو آج جو ہے نیب نے طلب کر لیا، نوٹس پہنچ گیا ان کے پاس. دیکھیں یہ بات آپ کہہ دی ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے نا بڑے خان صاحب بڑے طریقے سے کھیل رہے ہیں اور بڑے طریقے سے، اور میرے خیال میں جتنی کرپشن ہوئی ہے، اتنی کرپشن. اور یہ مجھے آپ بتائیں نا کہ جو کرونا کا پیسہ تھا، جو ادھر ادھر کا پیسہ، وہ گیا کہاں پیسہ؟ آپ مجھے کوئی ملک کا ایک پروجیکٹ بتا دینا کہ یہاں پیسے لگ گئے، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ اس کے اوپر میں نے پیسہ انویسٹ کر دیا تو میں نے پاکستانی قوم کو بڑا. آپ نے ہی تو مہنگائی کی دلدل میں ہمیں پھنسایا ہے، آپ نے ہی تو پیٹرول اتنا مہنگا کر کے ان کو موقع دیا، یہ مزید مہنگا کر رہے ہیں. آج آپ کے ہی سائن بار بار دکھا رہے ہیں لوگوں کو نا کہ جی عمران خان کے سائن پہ ہم آگے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں کرنا پڑے گا. آپ نے کیا کیا قوم کے لیے سوائے فرار؟ بابر واسف مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، آگے بھی ابھی ہم سندھ گورنمنٹ پہ بھی تنقید کر رہے تھے، حل کیا ہے؟ کس کے پاس جائے عوام یہ سب؟ میرے خیال میں دیکھیں جی حل یہی ہے کہ ان کو سب کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے، اپنی سیاست کو ایک طرف رکھیں، ملک کے لیے اپنے اختلافات کو بلائیں، جن کے کیس ہیں وہ کیس کورٹ میں لڑیں جا کر. میرا کوئی تعلق نہیں کہ میں بھائی کو کہوں گے تمہارے اوپر یہ کیس ہے، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کا اپنا ویوز ہوگا، میرے اپنے ہوں گے. ہمیں اس کب کو صحیح کرنا ہے دونوں نے مل کے، ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے اس اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. باقی آپ کی پارٹی اپنی، میری اپنی پارٹی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیا ہے کہ اس وقت ساری پارٹیاں ساتھ ہو چکی، کیا عمران خان کو کیوں ایسے لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا عمران خان ایماندار ہے، باقی سب چور ہے؟ لیکن ابھی میں میرے ساتھ اس وقت کچھ دیر میں موجود ہوں گے محمود مولوی صاحب، رہنما تحریک انصاف موجود ہیں ہم سے. ہم تھوڑی دیر میں ان کے پاس آئیں گے. پہلے ہم عبید شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبید شاہ صاحب، پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہی کہا کہ جی بدماشوں کا ٹولہ، اور وہی انہوں نے بات کی کہ جی ملک پہ جو ہے ان کو بٹھا لیا گیا ہے مہنگائی کے طوفان تلے. لیکن ایک چیز جو ہے عام عوام یہ پوچھتی ہے، 3 دنوں میں مہنگائی جو ہے وہ 360 میں بدلی ہے، تو یہ کس کا قصور تھا کہ جی اچانک سے خان صاحب جاتے ہیں اور مہنگائی اتنی شدید ہو جاتی ہے، عوام بچ جاتی ہے؟ لیکن مہنگائی ایک بنیادی چیز جو ہے نا، وہ پیٹرول ایک بڑی بنیادی چیز ہے. پیٹرول کی قیمت مہنگائی بڑھاتی بھی ہے اور گھٹاتی بھی ہے. پیٹرول ہی سے آپ کا ٹرانسپورٹیشن، سبزی، پھل، دالیں اور مشینیں چلتی ہیں، اور پیٹرول کا بڑا رول ہے انفلیشن میں. اب خان صاحب IMF سے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ میں ہر مہینے جو ہے وہ اتنے روپے بڑھا کر اس بجٹ میں، اس فائنینشیل ایئر میں اتنے پیسے تک لے جاؤں گا. پھر جنوری کے بعد انہوں نے بڑھانا بند کر دیا، وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا. تو الٹیمیٹلی رول خان صاحب کا، ذمہ داری ان کی بھی ہے. اور کچھ یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں انہیں کیا کہیے. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں کچھ انہوں نے فیک بھی کیا ہے کہ اپنی طرف لانے کے لیے زیادہ مہنگائی کو بڑھا کے وہ ایک دم سے کم بھی کریں گے، ایسا بھی کچھ آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس کے نمبرز جو ہے نا وہ تو انٹرنیشنلی اویلیبل ہے نا، پیٹرول کے نمبرز. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے موجودہ حکمراں ہیں نا، یہ بھی اتنے بےحیس اور ڈھیٹ ہیں کہ ان کا یہ رائے ہے کہ لوگوں کو 1000 روپے کا بھی لیٹر پیٹرول دو، ہوگا کچھ نہیں، ہونا کچھ نہیں ہے. وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایمانداری سے کہ بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں کہ انقلاب آ جائے گا، پیٹ پھاڑ دیں گے غریب نکل کے اور لوٹ لیں گے، فلاں کریں گے. انقلاب اس معاشرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ انقلاب ان معاشروں میں نہیں آتا جہاں یہ مہنگائی ہو یا غربت ہو یا افلاس ہو یا جہالت ہو.
انقلاب ان معاشروں میں آتا ہے جہاں شعور ہو. شعور تو ہے ہی نہیں, شعور تھوڑی آئے گا. اس مہنگائی سے تو جرائم میں اضافہ ہوگا, فحاشی میں اضافہ ہوگا, اوریانی میں اضافہ ہوگا, کرائم میں اضافہ ہوگا. اس انقلاب نہیں آئے گا. یہ حکمراں اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح. اس وقت وہ حالات ہیں کہ جب عوام کو روٹی لینے کی فکر ہے, روٹی کے پیسے کمانے کی فکر ہے, وہ عوام جس کا بچہ بھوکا ہو وہ کس طرح سے انقلاب کی طرف آئیں گے اور کیا وہ کریں گے اگر ان کو پیٹرول 1000 روپے کا بھی ملتا ہے تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے. 1 لیٹر کھانا پکانے کا تیل جو ہے نا 1 کلو, وہ لوگ اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں یہاں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھی فیملیز, بالکل ایسا ہی ہے, اچھی فیملیز جو ہیں اس وقت برے حالات میں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. آگے ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد رہنما تحریک انصاف کو بھی ہم ساتھ لیتے ہیں تاکہ کچھ باتیں ان سے بھی ہو جائیں. اگر تنقید ہو رہی ہے تو اس کا بھی وہ جواب دیں. کچھ دیر میں محمود مولوی صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے, لیکن اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. کراچی میں ایک ضمنی انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے. 4 بڑی پارٹیز کے جو ہے وہ دفاتر اسی جگہ موجود ہیں. ایک مارکا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے ان کی سیٹ, ایم کیو ایم کہتی ہے ان کی سیٹ, اور تحریک انصاف جو ہے بڑی پرجوش ہے کہ سیٹ ان کی ہے اور کہیں نہیں جانے والی. جبکہ آج بھی ایک تنقید ہوئی. مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کراچی میں 14 سیٹیں بھی تھیں کسی کی تو وہ کیوں تھیں سب جانتے ہیں. رات کو وہ لوگ جو ہارے ہوئے تھے, صبح جب اٹھے ہیں تو وہ اس جگہ پہ جیت چکے تھے. یہ ایک بڑی تنقید ہے. لیکن آگے کس کی سیٹ ہوگی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت پیپلز جو ہے وہ کسی نہ کسی ایم کیو ایم کو خوش کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی کھچاؤ بھی آپ کو نظر آتا ہے. پچھلے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے صرف 65 ووٹ کے ذریعے جو ہے 240 کے جو الیکشنز ہوئے اس میں ایم کیو ایم نے جو ہے وہ سیٹ لے لی, لیکن ٹرن آؤٹ بہت کم رہا. عوام کہیں نہ کہیں پریشان بھی ہے, اور ووٹ دینے وہ کس طرح سے نکلے جب ملک کے حالات, کراچی کے حالات اور پولنگ اسٹیشنز کے حالات اس طرح سے ہو. کیا ہونے جا رہا ہے بابر عباسی صاحب سے پوچھیں گے. جی بابر عباسی صاحب, 245 کا مارکا اس وقت بڑا گرم ہو رہا ہے اور ہر کوئی بیان دے رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ 245 میں آج سے پہلے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. جب انہوں نے میں ریزائن کیا تھا تو اس وقت میں نے اس علاقے میں 245 پہ میں نے کافی ورک کیا تھا, کیونکہ میں نے اپنے الیکشن لڑنے کا بھی میں نے کر دیا تھا. تو میں نے اس علاقے میں دیکھا ہے کہ لوگ بڑے ستائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا مطلب کوئی چینج چاہیے, لوگ دیکھنے چاہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پھر وہی جو چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے, جس طرح جو ہے نا اس وقت جس طرح تحریک انصاف والے بھی ہیں, پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم آپس میں کھینچاؤ. یہ کھینچاؤ تو خیر الیکشنوں میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے 2 دن بعد یہ سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو پوزیشن ہے علاقے میں, جو صورتحال اگر صحیح معنوں میں اگر فیصلہ کیا جائے لگتی تو ایم کیو ایم کی بہتر ہے. ایم کیو ایم سیٹ نکالے گی, لیکن ایم کیو ایم جس طرح میرے بھائی نے کہا, میں نے سارے پروگرام میں, بلکہ مجھ سے کئی دفعہ دوستوں کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ ایم کیو ایم کے تنقید کرتے ہو. میں نے کہا بالکل یس رائٹ ہے, اس کو تنقید کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ ہر حکومت چاہے ماشاء اللہ کی ہوئی چاہے سول ہوئی, ایم کیو ایم ہر حکومت میں وفاق میں شامل رہی. اس نے کیا کیا اس شہر کے لیے, وہ وفاق سے بھی کچھ نہ کرا سکی, سندھ حکومت کے ساتھ بھی رہی کچھ نہ کرا سکی. اب بھی زرداری صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کراچی کا کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کا سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر تو ایم کیو ایم ہی ہے. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ چونکہ جو جو حلقہ ہے اس میں پڑھا لکھا لوگ ہیں اور میڈیاٹک فیملیز ہیں, تو میڈیاٹک فیملیز جو ہے زیادہ تر تحریک انصاف کو ووٹ دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بہت دور رہے گی. اچھا, آپ دیکھ لینا, تحریک انصاف بہت دور رہے گی اور یہاں سے ایم کیو ایم اپنی سیٹ لیٹنگ نکالے گی اور باقی بھی کوشش کریں گے, لیکن تحریک انصاف کو سیٹ نہیں مل رہی. اچھا, وہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ جی ایم کیو ایم کو سپورٹ تھوڑی بہت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی رہے گی, بالکل رہے گی. جی بالکل, پیپل پارٹی کر رہی ہے, نون لیگ کے اگر کچھ ووٹس ہیں بھی یا نہیں ہیں ویسے بھی وہ اپنی سپورٹ تو کرے گی, اور باقی پارٹیاں بھی ہیں میرے خیال میں جو بھی ان کے اتحادی ہیں وہ کریں گے سپورٹ. لیکن ایم کیو ایم کو بھی اب تو سوچ لینا چاہیے کہ مجھے اس شہر کے لیے آج بھی آواز بلند کر دیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم بھی ایم کیو ایم کا ساتھ دیں گے, آ جائیں روڈوں پہ, چھوڑ دیں وزارتیں, چھوڑ دیں یہ جھنڈیاں گاڑیوں میں لا رہے ہیں, چھوڑ دیں کراچی کے لیے, آئیں کراچی کے لیے مل کے کام کریں اور کراچی کو بنوائیں, اور ہر آدمی ایم کیو ایم کا ساتھ دے گا. دیکھیے اگر ایم کیو ایم ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, وہ ان فسادوں سے باہر نکل آئے اور نکل آئی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ابھی تو اطلاعات ہے کہ فاروق ستار صاحب بھی ساتھ آ گئے. جی, اگر اس شہر کے لیے محنت کریں تو میرے خیال میں اس شہر کے لیے محنت کریں ایم کیو ایم, تو میرے خیال میں لوگ ان کی سپورٹ کریں گے, ہم بھی کریں گے. اچھا, آپ کا مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی چانسز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے زیادہ ہیں. ہمیں جو اس تک گراؤنڈ ریئلٹی جو لگ رہی ہے, جو دیکھا ہے اس میں ایم کیو ایم کی لگ رہی ہے کہ پوزیشن ان کی بہتر ہے, اور کیونکہ زیادہ ووٹس بینک بھی ان کا ہے. پہلے کے الیکشن جو تھے وہ
फॉरगेट, हमें उस पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जैसे भी बताएं था। क्या हुआ था। क्या बस छोड़ दें उसको, जो भी होना था जो होना। अच्छा, इमरान खान वही साहब बात है को- जो मुराद अली शाह बस साहब कह रहे हैं। जो कुछ होना था हो गया था वो, वरना तो हमें ये भी पता है कि फारूक सत्तार साहब उस वक्त जीते हुए थे, तो बस जो होना हो गया था। लेकिन ये है कि इस बार एमक्यूएम यहाँ से सीट निकालेगी, और मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम को शहर में काम करना चाहिए। एमक्यूएम को अपने जो जितने गए गुजरे जो दिन है उनके ऊपर मिल बैठना नजर रखना चाहिए, मिल बैठकर जो कराची की जो भलाई हो, जिसमें कराची बेहतर नजर आए। देखें ये हब है, बिजनेस हब है, यहाँ दुनिया के लोग आते हैं। आप कराची की हालत देखें, जैसा मेरे भाई ने कहा डिफेंस में, खुद डिफेंस में गया हूँ, तो मुझे ये हो रहा था कि यार ये क्या है, ये कराची के साथ क्या हो रहा है। ज्यादती हो रही अगर है। हमारे साथ जिस तरह के बाहर के लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, तो क्या उनको ये बिजनेस हब हमारा इस तरह लगेगा? अब यहाँ से लोग तंग होकर जाने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने कई लोग हैं जो इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ लाहौर की तरफ जा रहे हैं, जो क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारा जो है ना ये कराची जो है ना दिन ब दिन वो जो है ना उजड़ रहा है। तो अल्लाह ताला की भी नाराजगी है कि हमारा समंदर जो था वो भी बहुत पीछे जा रहा है आस्ता आस्ता। तो ये मेरे ख्याल में कराची के साथ मतलब अब वो वक्त आ गया कि अवाम को डिलीवर करना कराची वो शहर है कि पूरे पाकिस्तान का शहर है, कोई अकेला इसको ऑन नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह का कराची वालों खास से साया जो है साया है, और कराची वालों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं पूरे पाकिस्तान के लोग। कुछ लोग ऐसे, मैंने पहले भी आपसे कहा, कराची वालों का अपना भी दिल बहुत बड़ा है यहाँ पे। थोड़ी सी बात में एक बात में इजाफा करूंगा, भाई भी मेरे बैठे आप, कि हमें दुख होता है कि हम लोगों को बांटा गया था, हम लोगों को तकसीम कर दिया गया था। जो हमारे लीडरान थे ना बड़े, उन अपने लिए उन्होंने कहा तू माजर है, तू पंजाबी है, तू सिंधी है, इस कश में डालकर जंग करते और खुद साथ बैठे होते थे, आवाम को लड़ाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि आवाम दोबारा एक पेज पे है, और ऐसा ही रहना चाहिए, मिलकर हम सबको कराची की बहुत पॉजिटिव बात की है। यकीनन मैं प्रोग्राम में वाकई ऐसा चाहती हूँ कि कोई ऐसा जुमला मिले कि जिससे उम्मीद पैदा हो, और वाकई एक उम्मीद है कि हमारे दिलों में कुछ नहीं होता, हम जब आपस में बैठे हुए होते हैं हमें नहीं पता होता हमारे पड़ोसी जो है वो कौन सी जुबान बोलता है, किस रीजन का रहने वाला है। हम कराची के लोग बड़े अच्छे से बात करते हैं। उबैद आपकी तरफ आएंगे, NA 245 का मार्का, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बासी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी राय भी यही है कि पीटीआई को ये सीट जो है एक वेव में मिल गई थी, एक माहौल था और थोड़ी सी मदद भी थी एस्टेब्लिशमेंट की, वरना सीट ये एमक्यूएम की है, एमक्यूएम निकालेगी। और मेरी ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम ने साथ दिया है, तो कुछ चीजें तय की होंगी, कुछ फेवर्स लिए होंगे, कुछ बात की होगी, तो ये सीट शायद एमक्यूएम को सारी जमातें, दूसरी जमातें पसे पर्दा सपोर्ट करेंगी, वो निकाल लेगी ये सीट। और बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में बिल्कुल सर पे हैं आ रहे, इसमें पीपल्स पार्टी चाहेगी कि मेयर अपना ले आए और एमक्यूएम को कुछ दूसरी तरह से अकोमोडेट करके। आज तो जिस तरह से सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हलीम आदिल साहब हो गए, वसीम अख्तर साहब हो गए, और मुराद अली शाह साहब, लगता है सभी अपना मेयर लाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ पाएगा और एमक्यूएम उसमें अपना हिस्सा डालेगी, और बदले में किसी और तरह अकोमोडेट हो जाएगी एमक्यूएम। हाँ, कुछ और तरह अकोमोडेट हो जाएगी, कुछ और मतलब विफाक में 1-2 वजारत और मिलेगी, सूबे में वजारत मिलेगी, कुछ और एडजस्टमेंट होगी। मेयर शायद अब एमक्यूएम का नहीं होगा काफी अरसे बाद। लेकिन ये कि देखें किसी का भी लेकिन मेयर अब एमक्यूएम के पास एडजस्टमेंट की सियासत है, अब भी वक्त है कि वो एडजस्टमेंट की सियासत के आवाम के सामने अब जवाब नहीं देना पड़ेगा। देखिए, आवाम के सामने जवाब देने वाली बात तो बड़ी मासूमाना है, इसलिए कि आवाम को तो कोई जवाब दे नहीं है, आवाम को इमरान खान जवाब दे नहीं है, जिनका दावा है पूरा मुल्क उनके साथ है। आवाम तो जैसे हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात है, इस दफा जो हमने बारिशों में हालात देखे काफी दिल बर्दाश्त हुए हैं, तो इस वक्त आपको नहीं लगता कि जी एमक्यूएम को भी जब वो स्टेक होल्डर कहते हैं जी अब जवाब देना पड़ेगा कि क्या डिलीवर किया जाए, तो आपको लगता है खामोश हो जाएगी, तो फिर आवाम को क्या जवाब देंगे लोग? देखें, ये इन मामलात में हमारा अलमिया ये है कि जो बोने हैं वो हम पर राज कर रहे हैं, हमारी हुकूमत में बोने हैं। इन लोगों के पास आउट ऑफ बॉक्स सोचने का कोई तरीका नहीं है, ना ही कोई मैकेनिज्म है इनके पास। अगर आप बल्दियाती इदारों को, आप मुझे एक बात सिंपल बताएं, पूरी दुनिया में जाके देख लें, लंदन के बोरोस को देख लें, न्यूयॉर्क की काउंटीज को देख लें, दुनिया में जो बल्दियाती इदारे होते हैं वो अपना फंड खुद जनरेट करते हैं। टाउन काउंसिल या कम्युनिटी के पास अपना फंड होता है, छोटे मोटे मामूली टैक्सेस होते हैं, ट्रेड लाइसेंस फीस होती है, फलां होती है, छोटे म्यूनिसिपल सर्विस चार्जेस होते हैं। हमारे यहाँ तो सिंध हुकूमत जब पैसे देती है तब यहाँ तनख्वाहें मिलती हैं। क्या कर लेगा कराची की बल्दिया या कराची के कोई भी जीत जाए, आप पीपल्स पार्टी जीत जाए, एमक्यूएम आ जाए, कोई भी आ जाए, वो क्या कर लेंगे बल्दिया में? अच्छा मुस्तफा, यहाँ खाकुरूबों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। हाँ, वो सिंध हुकूमत रिलीज करती है, पेंशनों के पैसे नहीं है, वो सिंध हुकूमत ग्रांट देती है, वो बट्टे सबको बुला के कहते हैं आ जाओ तनख्वाह ले लो भाई, पैसे आ गए सिंध गवर्नमेंट से। क्या चलेगी बल्दिया? आपको नजर आता है कोई म्यूनिसिपल वर्कर सड़क पे कभी? इस शहर में कितने हजार म्यूनिसिपल वर्कर चाहिए? सही है कोई? तो अच्छा इलेक्शन, आप दूसरी बात, एक बात और मुझे कहने दें कि इलेक्शन लड़े जाते हैं नाली पक्की कराने के उसूल पे। ये जमहूरियत है?
پاکستان کی جمہوریت یہ ہے کہ آپ کی نالی میں پکی کرا دوں گا, آپ کو قیمے کا نان دے دوں گا, جبکہ یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے. اسمبلی آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ میں جیسے جو ہے نا, میں پیپل پارٹی کی سینئر قیادت سے آپ کے اس چینل کے تھرو جو ریکویسٹ کروں گا جناب آصف زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب فریاد تاطپور صاحب سے, کراچی صوبہ سندھ کا ایک بڑا شہر ہے, آپ کو اس شہر کے اوپر توجہ دینی آپ کے لیے بہت لازم ہے. دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ سندھ کی بڑی پارٹی ہیں, اللہ تعالیٰ کرے آپ اس سے بھی بڑی پارٹی بنیں مزید, لیکن لوگوں کے جو بنیادی حق ہیں ان کو ادا کریں. دیکھیں کراچی خوبصورت ہوگا, کراچی اچھا ہوگا, آپ کے پورے سندھ کے لیے اچھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام کریں کہ میں چلیے سر, میں ایسا کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہیں سردار نزاکت صاحب, پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. سر پیپلز پارٹی پہ کافی دنوں سے تنقید ہو رہی تھی کراچی کے حالات کی وجہ سے, جو بارشیں ہوئیں, آج ہم نے مختلف رہنماؤں کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, لیکن اسٹل جو ہے اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی, وسیم اختر صاحب نے بھی کافی تنقید کی ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے جی پیپلز پارٹی کا ہی قصور ہے ان تمام صورتحال میں, اور یہی کہا جاتا ہے جی 14 سال سے آپ یہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں, تو کیوں ہوا ہے سب کچھ؟ سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے اور جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیشین اگر اپوزیشن کا یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اگر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے تو میرے خیال میں اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے, اور ہم تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح بارشوں میں ہمارے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب, شرجیل میمن صاحب, ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی مرتضیٰ وہاب صاحب, اور سب لوگوں نے مل کے کام کیا ہے. اور کچھ لوگ جو ظاہر ہے کریٹکس ہوتے ہیں, وہ اپنے طور پہ کریٹیسزم کرتے ہیں اور ہم ان کو پازیٹیو لیتے ہیں. لیکن علیم عادل شیخ صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اور جس طرح وہ بات کر رہے تھے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کو پاکستان کے اوپر ہمارے اداروں نے مسلط کیا اور کراچی کی سیٹیں چھین کے پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی گئی, لیکن اس کے باوجود کراچی کے اندر وہ کسی طرح کا کوئی رول ادا نہیں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کام پہ فوکسڈ ہے, ہم اپنے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگ اس مرتبہ, ہمیشہ کراچی کے لوگوں نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دے کے پیپلز پارٹی سے امید رکھی ہے, لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا ایک موڈ بنا ہوا ہے کہ کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی پوری طرح سے کوشش کریں گے. ایم کیو ایم کے دوستوں کی جو ریزرویشن ہے, جو وہ اپنی کنسرن شو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ اس پہ پوری طرح سے فوکسڈ ہے. ہم پورے جتنی ہماری کمٹمنٹس ہیں ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ, اس کو ہم پوری آنر کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح آپ سے دیکھیں, میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں کہ بارش پوری دنیا میں ہوتی ہے. اگر آج اسلام آباد پنڈی کی اگر آپ فوٹیجز دیکھیں, حالانکہ پاکستان کا کیپٹل ہے, تو میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے خیال جتنا کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم سمجھ کے پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف قسم کے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں, آج اسلام آباد راول پنڈی میں میرے خیال میں جس طرح کی بارش, جس طرح کی ٹریفک جام ہوئی ہے, جس طرح سڑکوں پہ پانی جا رہا تھا, لیکن کوئی اس پہ پروگرام نہیں کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی برائی کر کے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے کے لوگوں کی اپنی سیاست بچتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی سیاست بچا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے کام پہ فوکس ہے, اور انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے. مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پرفارمنس بالکل ٹھیک تھی, اور یہ جو سب سلسلہ ہے صرف آپ کی تنقید کے لیے, جیسے مراد علی شاہ صاحب کہنے کی ووٹ کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں, بس یہی معاملات ہے. میں چاہوں گا انٹرپٹ کرنا. دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا مینڈیٹ ملتا ہے کراچی سے, آپ کے سامنے کی بات ہے کہ کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا جس پولیٹیکل پارٹی کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہماری
پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایم کیو ایم کے دوستوں کو ساتھ رکھا، کیونکہ ہم کراچی کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. جس پولیٹیکل پارٹی کو کراچی کے شہری ووٹ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی. لیکن جس طرح منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک پیپلز پارٹی کو، کیونکہ آپ دیکھیں آج ڈی ایچ اے کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا، آج اے ایس ایف کے جو ایریاز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. پھر پیپلز پارٹی کو تنقید کرنے کے لیے لوگ اپنی سیاست سر میں نے آپ کا موقف میں پروگرام کے شروع میں بھی لے کے آئی تھی. عبید شاہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ پیپلز پارٹی کو سافٹ ٹارگٹ لوگ سمجھتے، اس لیے کہتے ہیں 14 سال حکومت کرتے ہوئے ہو گئے اور کس کو گالی دیں، کس کا گربان پکڑے. اگر 14 سال کی حکومت میں بھی سارے مسئلے حل نہیں ہوتے تو اگلے 100 سال بھی آپ حکومت کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آئے کس لیے ہیں حکومت میں؟ آپ جائیے، کوئی اور آ جائے. مطلب آپ میں 5 سال کے لیے آتے ہیں نا، آپ اقتدار مانگتے ہیں، حکومت مانگتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں 5 سال کے لیے کہ یہ ٹرم آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے. کم ہے، میں یہ بات ان کے پاس لے کے جاؤں گی. جی نزاگا صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی سردار صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں. میری جو سردار صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس وقت شہر میں جو ہے نا پانی کا بڑا بحران ہے، اس کے اوپر کیا کچھ جو ہے نا مثلا پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے جو ہے نا. جی سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اب آپ کی طرف ہی جو بابر صاحب سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جس طرح کراچی کے اوپر قبضہ ہوا تھا، کراچی میں جس طرح 1 2 3 گن کے شہر کو بند کروا دیا جاتا تھا، اس شہر کے اندر پیپلز پارٹی کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. جو دہشت گرد اور انتہا پسند کراچی کے اوپر وہ تو ہو گیا نا معاملہ ختم، اس معاملے کو ختم ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہے. اس کے بعد ہی جتنے کراچی میں کسی دن آپ اسٹوڈیو میں انصاف کو بھی بلا دیں اور مجھے بھی بلا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے کام کیے کراچی کے اندر، کوئی سارے جتنی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کراچی کے اوپر اقتدار میں رہی ہیں، کراچی کے لوکل باڈیز کے اوپر، وہ ان کے نمائندوں کو بھی بلا لے اور مجھے بھی بلا لے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا کام کیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے کراچی سے قبضہ ختم ہوا ہے، تمام ڈرینیج سسٹم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، انفراسٹرکچر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. لیکن خام پیپلز پارٹی کو تنقید کر کے ان کو بس لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ 14 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی. بھائی پہلے کچھ پڑھ تو لو، پہلے کچھ سیکھ تو لو، پہلے کچھ جان تو لو کہ کراچی میں کس کی حکومت تھی اور کس طرح حکومت تھی. سر وہ تو معاملہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، سر وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. معصوم آدمی ہے بھائی. 25,000 ارب خرچ کر چکی ہے سندھ حکومت 14 سال میں ترقیاتی بجٹ پہ. 25,000 ارب. تو بھائی تو ترقیاتی بجٹ پہ خرچ ہوئے تو ترقیاتی بجٹ پہ خرچ ہوئے تو نظر بھی تو آ رہے ہیں. سر تھوڑا سا بتا دیں، میں ان کی تنقید کا جواب بھی میں دینا چاہ رہی ہوں. تھوڑا سا بتا دیں سر کہاں کیا کام ہوا ہے، ہم تھوڑی لوگوں کی نالج کے لیے. آپ کون سے سیکٹر میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ کوئی ایک سیکٹر میں، پھر ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھ لیں پچھلے سال کی، کہ جس میں پاکستان صوبہ سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس نے ہیلتھ سیکٹر میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیے. میں آپ کو 10 انسٹیٹیوٹ ایسے گنوا سکتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان جگہوں پہ کام کیا جب ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے، شہید حکومت تھے. سر اس وقت کیونکہ کراچی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نا، تو ہم کراچی کے حوالے سے زیادہ فوکس کریں گے. نے کام کیا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی سیاست زندہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو آج یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے یہ ڈی ایچ اے کے خلاف بات کرنا پسند کریں گے؟ آپ اے ایس ایف کے خلاف بات کرنا پسند کریں گے؟ ایئر فورس کے خلاف بات کرنا پسند کریں گے؟ کراچی میں تو 13 مختلف ایجنسیز ڈومینیٹ کر رہی ہیں، رول کر رہی ہیں. لیکن ان کو صرف پیپلز پارٹی یاد آتی ہے. بالکل سر، آپ کو موقع آ ڈی ایچ اے ڈوب گیا، لیکن کسی میں اتنی شرم غیرت نہیں ہے کہ کوئی ڈی ایچ اے کے خلاف بات کرے. صرف پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ان کو یاد آتی ہے. جی سر آخری کامنٹ کر دیجیے گا. اچھا میری سردار صاحب ایک دو چیزیں میری ہیں. سر آپ ابھی پوچھتے ہیں، وقت کم ہے تو بس آپ لاسٹ کامنٹ کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کے جو ایشو ہیں، بیسک ایشو اس وقت لائٹ اور پانی ہے. پانی جو ہے نا لوگوں کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے. کبھی کوئی کہتا ہے جی
मतलब क्यों पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल शायद। ऐसा ही है सर, क्योंकि बिल्कुल। देखें जो वाटर टैंकर देखें रोडों पे भाग रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, दिन दाड़े रोडें ट्रैफिक में जाम हो रही हैं, और पानी के ऊपर जो है ना, मेरा इस टाइम पूरी कराची पानी के लिए तरस रही है, बिल्कुल ऐसे और ही है। पानी जो है ना कराची को मिलना चाहिए, मेरा जो है ना ये है। लास्ट कमेंट देखिए मेरा तो कमेंट लास्ट यही है, पीपल्स पार्टी कराची के तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इससे किसी तरह भी बरी ज़िम्मा नहीं है, और पीपल्स पार्टी के पास अगर सोल्यूशन नहीं है इस लीडरशिप के पास, तो इनको चाहिए हाथ उठा लें, रिजाइन कर दें, चलिए। और दूसरों को अगले इलेक्शन में हिस्सा भी ना लें, और कहें भाई जिसके पास सोल्यूशन है वो आ जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।